अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं लेकर आई हूँ नावल हाल दिल मेरा पूछो ना सनम की एपिसोड। लेकिन नावल की एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि आपकी तरह हम आपके दोस्त अहबाब भी हमारे चैनल पे आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल हाल दिल मेरा पूछो ना सनम एपिसोड 20। गुड मॉर्निंग सर। जर्मन की हमेशा की तरह चहकती आवाज़ एयरपीस से उभरी। कौन सी गुड मॉर्निंग? उसने कुड़कर सोचा। मॉर्निंग जर्मन। मिस पाकिज़ा गुल कहाँ हैं? उसके हंसते संजीदा लहजे में किए गए सवाल पर जर्मन के चेहरे की मुस्कुराहट सिमटी थी। सर वो मिस सिली के रूम में है। अपने बॉस के लहजे से उनके ख़राब मूड का अंदाज़ा लगा चुका था जब भी झट से सवाल का जवाब दे डाला। उन्हें फ़ौरन रूम में भेजो, कॉफ़ी और सैंडविच के साथ। वो उसी अंदाज में कहते खामोश हुआ। सर मैं भेजता हूँ उन्हें, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप 1-2 दिन आराम कर लेते, काम मैं संभाल लेता। उसके पुरखुलूस अंदाज पर अबराज अफ़गान के भींचे लबों पर नरम सी मुस्कान आई थी। ईमानदार स्टाफ मिलना भी खुशकिस्मती की बात होती है और वो वाकई खुशनसीब था कि उसका स्टाफ न सिर्फ ईमानदार था बल्कि उसके साथ मुखलिस भी था। कई मरतबा बेचारों ने उसके ख़राब मूड की बदौलत उससे झिड़कियाँ भी खाई थीं, जिसमें जर्मन सर फहरिस्त था, लेकिन उसका खुलूस कभी कम नहीं हुआ था। मैं ठीक हूँ जर्मन, तुम मेरी फ़िक्र मत करो। हल्की फुल्की चोटें हैं, जल्दी रिकवर हो जाएंगी। हाँ, सर की चोट को ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन तुम्हें इल्म है कि मैं इतने दिन घर नहीं बैठ सकता। ज़्यादा बर्डन नहीं लूँगा काम का, कमर कस लो, सारा काम तुम ही संभालोगे। उसके खुशगवार लहजे पर जर्मन की बाँछें फ़ौरन से खिली थी। ऑफ कोर्स सर। उसने झट ताबेदारी दिखाई थी। मैं मिस पाकिज़ा गुल को भेजता हूँ। जर्मन का अलविदाई जुमला सुनकर अबराज अफ़गान ने रिसीवर वापस रखा और रिलैक्स अंदाज में कुर्सी पर बैठकर नज़रें दरवाजे पर जमा दी। अफ़गानी पुलाव का ना खुद सुकून से रहना है और ना ही मुझे सुकून से रहने देना है। मतलब गाड़ी से टक्कर हुई, वह हज़रत सुपरमैन की तरह उड़ते ज़मीन बोस होकर ज़ख्मी हुए, इतना खून बहा। होना तो ये चाहिए था कि घर पर रहकर आराम करते, लेकिन ना जी, बन गया आयरन मैन के जानशीन। पहले तो जर्मन के मुंह से अबराज अफ़गान की ऑफिस आमद का सुनकर वो उसकी तबीयत की वजह से फ़िक्रमंद हुई, लेकिन फिर ये फ़िक्रमंदी मुस्तकिल गुस्सैल भरी बड़बड़ाहट में बदल चुकी थी। कॉफ़ी और चिकन चीज़ सैंडविच की ट्रे तैयार करके वो जल्दी कुर्ती उसके ऑफिस रूम की जानिब बढ़ गई। पाकिज़ा गुल को अपने रूम से निकलते देख उसने जल्दी से वॉल के पर्दे बराबर किए और एक मरतबा फिर नज़रें दरवाजे पर जमा दी। वैसे भी उसने बस पाकिज़ा गुल के लिबास का रंग ही देखा था, उसे दिल भर कर देखने का मौका तो मिला ही नहीं था कि वो रूम में आते ही किचन में जा घुसी थी और किचन में से सीधी रूम से बाहर निकल गई थी। चंद लम्हे गुजरे थे कि डोर नॉक होकर खुल गया। पाकिज़ा गुल रूम में दाखिल हुई तो नज़रें सामने बैठे अबराज अफ़गान के ऊपर जा ठहरी। सर पर बैंडेज किए, ब्लैक कोट पैंट में मलबूस वो नक्स से तैयार बज़ाहिर फ्रेश लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे की शादाबी कुछ कम कम थी। उसके वजी चेहरे को देख पाकिज़ा गुल की नज़रों में फिर वही मंजर घूम गया जब गाड़ी ने उसे हिट किया था। वो उछलकर सड़क पर जा गिरा था। उस मंजर ने एक मरतबा फिर उसके दिल पर हाथ मारा था, लेकिन वह खुद को कंपोज करती अबराज की टेबल की जानिब बढ़ गई थी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उसने नज़र झुकाए धीमा लहजा अख्तियार किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? शीरी लहजे में सलाम का जवाब देते उसने कल के तनाजुर में ये बात पूछी थी, जिसके जवाब में पाकिज़ा गुल ने नज़र उठाकर उसकी जानिब सपाट अंदाज में देखा था। अबराज अफ़गान के चेहरे पर खूबसूरत सी स्माइल थी, जबकि आंखों से कोई रोशनी से फूट रही थी। वह नज़र चुराती उसकी टेबल के करीब आकर ठहरी, हल्का सा उसकी तरफ झुककर ट्रे उसके मुंह के सामने रख दी। पीछे होने से पहले उसकी नज़र अबराज के हाथों पर पड़ी, जहाँ खराशें साफ देखी जा सकती थीं। उसकी फ़िक्र यकलख गुस्से में ढल गई। आपको आज ऑफिस आने की आखिर ज़रूरत ही क्या थी? शक्ल देखें कैसी जर्द हो रही है, इतना खून बह गया है, कमज़ोरी हो गई होगी। लेकिन नहीं, आराम तो करना नहीं है मौसूफ ने। उसके फ़िक्र में हलकान होकर वो उसे डिपट रही थी, जबकि उसका केयरिंग अंदाज अबराज अफ़गान के दिलो दिमाग में सुरूर भरी कैफियत तारी कर गया था। बीमार को डांट की नहीं, प्यार की ज़रूरत होती है। काई कलर के प्लाजो के साथ हम रंग प्लेन शर्ट जेब तन किए, गले में स्टॉलर लिए वो निखरी सुबह का हिस्सा मालूम हो रही थी। उसके घने आबशार जैसे बाल हर्ज मामूल जूड़े की शक्ल में कैद थे। पैरों में कोट शूज़, एक हाथ की कलाई में वॉच और दूसरे में हैंड चेन पहने, भरे भरे लबों पर गुलाबी ग्लोव्स और ग्लोरी आंखों में काजल की लकीर खींचे वो उसके बहकने के पूरा सामान किए हुई थी। वो उसे फुर्सत
پوری فرصت سے نہار رہا تھا جبکہ وہ بے نیازی ظاہر کرتی اس کے سامنے ٹرے رکھ کر اسے فاصلہ بنا گئی تھی۔ اس کے یہ چند سیکنڈ کی قربت میں اس کی پرفیوم کی لائٹ مگر دل کو چھوتی مسحور کن خوشبو نے اس کے اعصاب جیسے جکڑ سے لیے تھے۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ کافی لائٹ خوشبو یوز کرتی ہے۔ جب کوئی اس کے قریب جائے جب ہی اس کی مہک محسوس کر سکتا تھا۔ میں پہلے تمہارے ہاتھ کے سینڈوچ کھا لوں پھر ڈانٹ بھی کھا لوں گا۔ بظاہر سنجیدگی سے کہتے اس کے لہجے میں شوخی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس کی بات سن کر پاکیزہ گل کی چلتی زبان کو بریک لگی تھی۔ بیٹھ جاؤ، نرمی سے کہتے وہ پرسکون انداز میں سینڈوچ کھانا شروع کر چکا تھا۔ سلی نے تمہیں جوس کا گلاس دیا تھا؟ اس سوال پر پاکیزہ گل نے اسے سخت گھوری سے نوازا۔ جس حساب سے تم بے ہوش ہوتی ہو تمہیں ایسی چیزوں کی اشد ضرورت ہے۔ مجھے علم ہے کہ تم کھانے کی چور نہیں ہو لیکن اپنا خیال تم رکھنے کی چور ضرور ہو۔ ابراز افغان کی یہ بات سن کر اسے نہ جانے کیوں بے انتہا تیش چڑھا جس کا اظہار اس نے جھٹ کر بھی ڈالا۔ میرے خیال رکھنے کے لیے میرے آقا جی اور دادی موجود ہیں، مجھے اور کسی کی وقتی خیال کی ضرورت نہیں۔ اسے کڑوے لہجے پر ابراز افغان نے بغور اس کا سرخ پھٹا چہرہ دیکھا اور مگ اٹھا کر کافی کا ایک بڑا سا سپ لیا۔ سوچ رہا ہوں کہ تمہاری بات زیادہ کڑوی ہے یا اس کافی کا ذائقہ؟ اس کے پرسکون انداز کے سوال پر پاکیزہ گل کی آنکھوں میں شعلے سے بھڑک اٹھے۔ آف کورس یار، تمہاری بات زیادہ کڑوی ہے۔ کافی کا ذائقہ منہ میں کڑواہٹ گھولتا ہے جبکہ تمہاری بات نے یہاں، اس نے دل کی جانب اشارہ کیا، یہاں تکلیف پہنچائی ہے۔ میں ماضی بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا گلے۔ اس نے چند ساتھ کا وقفہ لیا اور مگ واپس ٹرے میں رکھ دیا۔ لیکن میں حال سنوار کر مستقبل روشن بنا سکتا ہوں۔ تم ایک مرتبہ اعتبار تو کرو۔ وہ جیسے بے بس سا ہوا تھا۔ پاکیزہ گل کا سرد اجنبی انداز اسے تکلیف دے کر اندر ہی اندر توڑ رہا تھا۔ عطیہ درانی کے بیٹے پہ اعتبار کرنا میری نظر میں بے وقوفی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکیزہ گل کا لہجہ اور انداز تمسخر آمیز تھا جسے محسوس کرتے ابراز افغان کے اعصاب چٹکے تھے۔ گلے، وہ نیچی آواز میں دھاڑ اٹھا۔ اسے اپنے لیے اس کے کہے الفاظ برے نہیں لگے تھے لیکن اپنی ماں کے لیے اس کے لہجے میں حقارت پر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ مجھے گالی دو، برا بھلا کہو، مار بھی لو تو میں برا نہیں مناؤں گا، لیکن گلے میری ماں کو لے کر ایک لفظ بھی غلط نہیں بولنا۔ چیتے کی رفتار سے اس کے قریب آ کر اس کا بازو دبوچتے وہ اس کے چہرے پر جھکا، دھیمی لیکن سرد آواز میں اسے باور کروا رہا تھا۔ یوں جھکنے سے اس کے سر کے زخم پر زور پڑا تو وہ ایک دم اس کا بازو چھوڑے سیدھا ہوا۔ پاکیزہ گل جو اس کی پرتپش سانسوں سے جھلس رہی تھی ابراز کی درد سے نکلی کراہ پر ایک دم بے چین ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم ٹھیک ہو باری؟ اسے سر پر ہاتھ رکھتا دیکھ وہ تڑپ کر گویا ہوئی تو ابراز افغان نے اسے اپنی سرخ پڑتی نظروں سے گھورا۔ اس نے سہم کر ایک دم ہی اس کی جانب سے نظریں چرائی تھیں۔ تم اس لڑکی سے ملی ہو پریزے؟ وہ دونوں ابراز افغان کے جانے کے بعد سٹنگ ایریا میں بیٹھی ہلکی پھلکی گفتگو کر رہی تھی کہ اچانک ہی عطیہ درانی نے اس سے پاکیزہ گل کے بارے میں استفسار کیا۔ آپ کس لڑکی کی بات کر رہی ہیں آنٹی؟ اس نے انجان بنتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایبی کے چچا کی بیٹی کا پوچھ رہی ہوں، عجیب سا نام تھا اس کا۔ انہوں نے ذہن پر زور ڈالا۔ ہاں یاد آیا، گلے کہتے تھے اسے سب۔ بہت ہی عیار و مکار لڑکی ہے، مجھے تو شروع سے ایک آنکھ نہیں بھائی وہ۔ ان کے لہجے اور انداز میں پاکیزہ گل کے لیے صرف اور صرف نفرت محسوس کی جا سکتی تھی۔ اوہ، آپ اس کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں میں ملی تھی اینول ڈنر پر اس سے مگر زیادہ بات نہیں ہو سکی، لیکن آنٹی جیسا آپ بتا رہی ہیں وہ لڑکی ویسی لگ تو نہیں رہی تھی۔ اس کے سادے لہجے پر انہوں نے سر جھٹکا تھا۔ میسنی ہے پوری، اپنی ماں کی طرح، اس کے ظاہر پر مت جانا۔ ان کے لہجے کا تنفر اسے متنبہ کرتا ہوا تھا۔ وہ یہاں آئی کیسے ہے؟ انہوں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ پہلے تو وہ ایبی کی شو اسٹاپر تھی لیکن پھر اس نے پاکیزہ گل کو اپنا اسسٹنٹ بنا لیا۔ یہ بات میں نے آفس اسٹاف سے ہی سنی تھی۔ اس سلسلے میں میری براہ راست ایبی سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ویسے بھی آپ جانتی ہیں کہ اسے اپنے کام اور زندگی میں کسی کی مداخلت پسند نہیں ہے۔ وہ صاف گوئی سے کہتی خاموش ہو گئی۔ پھر بھی تمہیں اس پر نظر رکھنی چاہیے، یوں اسے اس کے حال پر چھوڑنا اچھا نہیں ہے اور نہ ہی اس لڑکی کی یہاں آمد ایک اچھی علامت ہے۔ تم بس کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ ایبی کے ساتھ وقت گزارو تاکہ وہ اس لڑکی کی جانب متوجہ نہ ہو۔ میرا مطلب ہے کہ وہ لڑکی کہیں میرے ایبی کو اپنے جال میں ہی نہ پھنسا لے۔ ان لوگوں نے میرا سب کچھ چھین لیا تھا، بس ایک ایبی ہی میری کل کائنات ہے اور اب ان کی نظریں میری اولاد پر ٹک گئی ہیں۔
بولتے بولتے ان کا لہجہ بھاری ہو گیا اور ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ نکلے تو پریزے کی نرم طبیعت پر یہ منظر گراں گزرا تھا۔ آنٹی آپ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہیں؟ یوں تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، پلیز مت روئیں۔ وہ ان کے گرد بازو حمائل کرتی پیار سے انہیں بہلانے لگی۔ سفیر کی زندگی میں ان کے خاندان والوں نے کبھی مجھے سمجھا نہیں، ہمیشہ مجھے ڈی گریڈ کیا۔ میں بڑی بہو تھی لیکن انہوں نے ہمیشہ بطول کو مجھ پر فوقیت دی۔ میں نے جب بھی اس بات پر احتجاج کرنا چاہا الٹی میں ہی سب کی نظروں میں بری بنی۔ مجھے بطول جیسی چالاکیاں نہیں آتی تھیں، بس دل میں جو ہے وہ جھٹ منہ پر بول دیا۔ لیکن پھر بھی میں نے گھر والوں کا دل جیتنے کی بھرپور کوشش کی، صبر کر لیا گھر والوں کی ناانصافیوں پر۔ وہ سسکی بھر کر خاموش ہوئیں تو پریزی نے ان کی جانب ٹیشو باکس بڑھا دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بول کر دل کا غبار ہلکا کر لیں۔ انہوں نے ٹیشو کھینچ کر اپنی آنکھیں خشک کیں اور سلسلہ کلام واپس جوڑا۔ سفیر میرے ساتھ بہت اچھے نہیں تو برے بھی نہیں تھے، میرا خیال رکھتے، ایک شوہر کے فرض پورے ادا کرتے تھے، لیکن وہ ایک محبت جو ہر لڑکی اپنے شوہر سے چاہتی ہے انہوں نے مجھے وہ کبھی دی ہی نہیں۔ میں نے ان کے سوا کسی کو نہیں چاہا، انہوں نے میرے علاوہ ہر چیز عزیز رکھی۔ پھر ایک دن وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، میں اکیلی پڑ گئی۔ ان دنوں میری حالت بہت خراب رہتی تھی، ایبی کے علاوہ کسی نے بھی میرا خیال نہیں رکھا۔ سفیر رہے نہیں تھے اور میں مزید ان لوگوں کے بے حس رویے برداشت نہیں کر سکی اور ایک رات ان کا گھر چھوڑ آئی۔ اگر میں اس وقت یہ فیصلہ نہ لیتی تو شاید بہت کچھ بدل جاتا۔ وہ رقت آمیز لہجے میں کہتی ایک دم خاموش ہوئی تو پریزا نے ان کا ہاتھ تھام کر اس پر تسلی بھری تھپکی دی تھی۔ اس کے اس کیئرنگ انداز پر وہ اس کی جانب اپنی خوبصورت مسکراہٹ اچھال گئیں۔ آنٹی آپ کو وہ گھر ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اس گھر پر ان کی پراپرٹی پر ایبی مکمل حق رکھتا تھا اور وہ اس وقت اچھا خاصا سمجھدار تھا جب آپ نے وہ گھر چھوڑا۔ وہ جو دل ہی دل میں سوچ رہی تھی ان سوچوں کو اس نے زبان دی تو عطیہ درانی نے گہری سانس لی۔ میں اگر وہ گھر نہ چھوڑتی تو وہ لوگ مجھے پاکیزہ گل کی ماں بنا ڈالتے۔ ان کا لہجہ یخلخ تلخ ہوا تو اس انکشاف پر پریزے کی آنکھیں نہیں منہ بھی کھل گیا۔ "What?" بے ساختہ ہی اس کے منہ سے یہ لفظ برآمد ہوا۔ وہ مکمل شوق کی کیفیت میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ میں ساحل سے نکاح کر لوں اور شاید ساحل کی بھی یہی مرضی تھی۔ عدت کے بعد ہی وہ میرے آگے پیچھے ہونے لگا تھا لیکن میں نے اسے ہمیشہ اگنور کیا۔ ایک جوان ہوتے بیٹے کی ماں بھلا کیسے نکاح کر سکتی ہے اور وہ بھی اپنے محبوب شوہر کے بھائی سے؟ جس دن پانی سر سے اونچا ہوا تو میں نے ایبی کا ہاتھ پکڑ کر وہ چوکھٹ ہمیشہ کے لیے پار کر لی۔ انہوں نے اتنا کہہ کر اپنا سر پیچھے گرا کر صوفے کی بیک پر رکھ لیا، یوں جیسے کہ ان پر دکھ بھری تھکن غالب آ گئی ہو۔ سفیر کے جانے کے بعد میں اکیلی پڑ جاتی اگر ایبی نہ ہوتا۔ ایبی میری زندگی کا کل اثاثہ ہے۔ اپنے بیٹے کے لیے ان کے لہجے میں صرف محبت ہی محبت تھی جسے محسوس کرتے وہ دھیما سا مسکرائی تھیں۔ لیکن آنٹی ان سب باتوں میں مجھے پاکی تو کہیں بھی قصوروار نہیں لگی۔ مطلب آپ کے ساتھ غلط تو گھر کے بڑوں نے ہی کیا تھا نا؟ پریزے کا یوں اس لڑکی کے فیور میں بولنا انہیں سخت ناگوار گزرا جس کا اظہار انہیں جھٹ کر بھی ڈالا۔ تم نہیں جانتی پریزے، اسے تو بس اس کی فیور میں مت بولو۔ وہ لڑکی میری جھوٹی جھوٹی شکایتیں اپنی دادی سے لگاتی تھی اور پھر اس کی دادی وہی شکایت سفیر سے کرتی تھیں۔ اسی بات کو لے کر سفیر مجھ پر برہم ہوتے اور ہمارا جھگڑا ہو جاتا تھا۔ وہ ایک دم ہائپر ہوئی تھیں۔ سوری آنٹی، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ وہ پل میں شرمندہ ہوئی تو انہوں نے جھٹ اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ارے نہیں سویٹی، تم نے مجھے ہرٹ نہیں کیا۔ اچھا بس اب ہم اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ پھر میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے پیار سے اسے گال کو چوم کر اپنے ازلی نزاکت بھرے انداز میں کہا تو وہ مسکرا کر سر اس بات میں ہلا کر سر ہلے سے مسکراتی تھی۔ ہم ایسا کرتے ہیں، آج ڈنر باہر کرتے ہیں، بہت دن ہو گئے ہم کہیں باہر اکٹھے نہیں نکلے۔ تم ابھی کو کال کر کے شام کا ڈنر کنفرم کر لو، مجھے جب تک ایک جگہ ضروری جانا ہے، 2 گھنٹے تک میری واپسی ہوگی۔ وہ پہلی فرصت میں پلان ترتیب دے کر ساتھ اسے ہدایت کرتی اٹھ کر ریڈی ہونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ ان کے جاتے ہی پریزا نے خود کو ڈھیلا چھوڑا اور پیر پسار کر صوفے پر دراز ہو گئی، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر سائڈ پر پڑے فون کو اٹھا کر اسکرین ان لاک کرتے اپنے چہرے کے سامنے کی۔ کہاں ہو احسن؟ پلیز میرے ساتھ یہ مت کرو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ بیل جاتی رہی لیکن احسن نے کال ریسیو نہیں کی۔ پریزے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور تیزی سے اس کی آنکھوں کی دہلیز پار کر گئے۔ مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے، اپنے بازو پر رکھے گلے کے ہاتھ کو جھٹکتے وہ درستی سے بولا تو پل میں اس کی موٹی موٹی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ آپ لنگڑے لولے نہیں ہوئے جو میں آپ سے ہمدردی جتاؤں گی، میں بس کیئر کر رہی ہوں جیسے بچپن میں آپ میری کیا کرتے تھے، یا میں یہ سمجھوں کہ وہ بس ہمدردی کے سوا کچھ نہیں تھا؟
نروٹی پن سے کہتے اس نے ابراز افغان کا بازو زبردستی پکڑا اور اسے لیے آفس روم سے ملحقہ ریسٹ روم میں لے آئی۔ اس دوران اسے نظر جھکا رکھی تھی جبکہ ابراز کی شعلہ بار نظریں اس کے دلکش چہرے پر گڑی تھیں۔ یہاں آرام سے بیٹھیں۔ اس نے اسے دونوں شانوں سے تھام کے زور دے کے بیڈ پر بٹھایا تو وہ بغیر چون چرا کیے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ خود کو رونے سے روکنے کی صحیح کرتے خود پر ضبط کر رہی ہے۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔